अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो, मेरे साथ हैं बुसरतुल्लाह खान और जूम पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहजेब जिलानी। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त भारत की जानिब से क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन जारी है। स्मॉग की, मैं स्मॉग की बात कर रहा हूँ, गलत मत समझे। कल दिवाली थी और जोश व खरोश से पूरे भारत में दिवाली मनाई गई, पटाखे फाड़े गए, बिलखसूस दिल्ली में जिसके मनाजिर आप देख रहे हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि साइड पर एक साहब ने, क्योंकि ज़ाहिर है कि जितना जब ज़्यादा पटाखे फटते हैं तो ज़्यादा धुआं आता है, क्यों? तो इन्होंने पहले तो अपने अपार्टमेंट की मॉनिटरिंग की। अपार्टमेंट में इनका कोई 150, ये आप देख रहे हैं 190 इस तरह लगभग चल रहा था। बैल्कनी पर आए तो एकदम शूट मारकर ये पहुंची 999 पे। अच्छा, 999 पर ये क्यों आके रुकी है? ये एयर क्वालिटी है, ये एयर क्वालिटी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तकरीबन 150-200 को समझा जाता है कि यार सेहत के लिए ये सही नहीं है। 999 तो फिर आप सोच सकते हैं, लेकिन ये मीटर यहां पर 999 पर रुका है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 पर नहीं रुकी। अगर आप थोड़ी सी मैप्स देखें जो मुख्तलिफ लोगों ने, ये तो अभी का है, अगर आप वो बाकी जो स्क्रीनिंग्स देखें जो लोगों ने जो थोड़े से महंगे मीटर हैं उनको चेक करके देखा है, तो कहीं 500 है, कहीं 850 है, कहीं 900। यहाँ पे तो आप देखें कि 1838 तक पहुंच गई है। यहाँ पे तो इससे भी ज्यादा 1991। तो मतलब कहीं कहीं तो 2000 से भी तजव्वुज़ कर गई है। हाँ। अच्छा, ये जो था अभी 1900 AQI का मतलब क्या है इन टर्म्स में कि हम समझ सकें कि इसका मतलब क्या है। 1900 AQI का मतलब है कि अगर एक शहर में 1900 AQI है तो इसका मतलब है कि उस शहर का हर रहने वाला दिन के 100 सिगरेट पी रहा है। हाँ। 100 सिगरेट पी रहा है। 2 महीने का बच्चा है वो भी 100 सिगरेट पी रहा है। 90 साल के बुजुर्ग हैं वो भी 100 सिगरेट पी रहे हैं, चाहे वो पीना चाहे या ना पीना चाहे। आजकल एक पैकेट की कीमत कम से कम 250 रुपए है। हाँ। तो फी शहरी 250 रुपए तो बच रहे हैं ना जी, लेकिन फिर उसका जो नुकसान हो रहा है, अस्पताल जा रहा है, मतलब नेबुलाइजर पे जो खर्चा जा रहा है, आपके फेफड़े जो खत्म हो रहे हैं। हाँ, तो कॉस्ट बेनिफिट में सर घाटा है, घाटे का सौदा है। ओके वो सर, सॉरी, यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स को रोक लेते हैं। अच्छा, अब ये जो धुआं है जो भारत की तरफ से है, ये तो अभी धीरे धीरे पाकिस्तान पहुंच रहा है या पहुंचेगा। इस वक्त हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है वो भी कोई ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। अब लाहौर बगैर दिवाली के दूसरे नंबर पर है। बगैर दिवाली के दूसरे नंबर पर है। किस चीज के दूसरे नंबर पर है आपने बूझ ही लिया होगा, एयर क्वालिटी। मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड का अगर आज सुबह की हम बात करें 11 बजे की, तो लाहौर में AQI रीडिंग थी 234, जो मेरा ख्याल है कि डेंजरस या फिर वेरी डेंजरस में आता है। कराची भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लाहौर या पंजाब का मसला है। कराची में आज सुबह 11 बजे AQI थी 182। तो अगर लाहौर दूसरे नंबर पर है तो कराची भी ज़्यादा दूर नहीं, चौथे नंबर पर है। यहाँ पर हमारी थोड़ी सी बचत ये हो जाती है कि हवा चल जाती है। हवा नहीं चल रही होती कराची में, इस वक्त हम शायद ये प्रोग्राम ना कर रहे होते क्योंकि हम बात ही ना कर सकते। लेकिन अगर पंजाब में हवा नहीं है तो वहां पर तोपें जरूर हैं और तोपों की हवा है और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए आखिरकार आपको तोपों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाहौर में स्मॉग कैनन्स का इंतखाब किया गया है। अच्छा, अब कुछ कंफ्यूजन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकली असेंबल हो रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर से आ रही हैं, शायद दोनों चीज़ें चल रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि AI मॉनिटरिंग हो रही है कि जहाँ पता लगता है कि ज़्यादा आलूदगी है, फ़ज़ाई आलूदगी है, वहाँ पर वाटर कैनन्स डिप्लॉय होती हैं और ये एक मिस्ट स्प्रे करते हैं हवा में, जिससे कहा जाता है कम से कम पंजाब हुकूमत हमें बता रही है कि इससे कुछ हद तक घटा और स्मॉग काबू हो सकता है। घटा समझ में आ रहा है, गर्दा, लेकिन स्मॉग के अभी कैसे से द ज्यूरी इज आउट। लेकिन क्या ओवरऑल इन तरह के इक़दामात से, चाहे वो स्मॉग कैनन्स हो या वो स्मॉग टावर्स हो या जो, इससे क्या मामला संभल जाएगा? पिछले 10 साल हो गए हमें स्मॉग बात करते करते, हर साल तकरीबन वही बात होती है। आज हम ज़रा देखना चाह रहे हैं कि क्या कोई ठोस इक़दामात वाकई लिए भी गए हैं या नहीं, और अगर इस वक्त भी हमारे पास वक्त है, अगर हम अभी काम संजीदगी से शुरू करें
تو ہمارے مستقبل میں کیا ہم ایک چین کا مستقبل سے مراد ہے اگلے 3 مہینے. ہاں مستقبل کا مطلب اگلے 3 مہینے. ٹھیک ہے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فہد سعید. آپ ایک لیڈنگ کلائمیٹ سائنٹسٹ ہیں, 20 سال سے زائد آپ کا تجربہ ہے, جرمنی سے پی ایچ ڈی ہیں, جنوبی ایشیا کی جو کلائمیٹ ماڈلنگ ہے, کلائمیٹ سائنس ہے, اس میں مہارت حاصل ہے آپ کو, اور اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں. فہد صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ. اگین ہم جانتے ہیں کہ ہر سال یہی کنورسیشن ہوتی ہے آن ریپیٹ. ایک تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پچھلے 10 سالوں میں کیا ہم نے کوئی بہتری دیکھی ہے, لیکن اس سے پہلے یہ ذرا کنفیوژن ہے ہمارے سب کے ذہنوں میں کہ یہ جو اسموگ کیننز ہیں, اسموگ ٹرکس ہیں, اسموگ ٹاورز ہیں, یہ زیادہ آپٹکس ہے, زیادہ ششکا ہے, یا ان سے ایکچولی کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ شکریہ زرار صاحب. سب سے پہلے تو جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. دوسرا, آپ کے سوال کا جواب دیتے وقت میں یہ کہوں گا کہ یہ جو میرا خیال ہے کاسمیٹک ایک ایفرٹ ہے, کیونکہ پہلے بھی لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس اسموگ ٹاورز آئے تھے, اور اس کا بھی میڈیا پہ کافی میڈیا نے اس کو کور کیا تھا, اور بعد میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. تو اس وقت اسموگ کیننز آئی ہیں, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, دنیا نے پہلے بھی اس کو دیکھا ہوا ہے. ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہوئی ہے, ایک پیئر ریویوڈ سائنٹیفک لٹریچر میں وہ پبلش ہوئی سائنٹیفک جرنل میں, اس نے دیکھا ہے کہ یہ اسموگ کینن کا کیا رول رہا ہے. ایک انہوں نے روڈ پہ یہ انسٹال کی تھی, انہوں نے یہ دیکھا کہ آدھے گھنٹے بعد تقریباً 25 سے 30 منٹس کے بعد اس نے AQI انڈیکس 15 to 20% خراب کیا. مطلب مزید یعنی کہ بہتری کرنے کی بجائے مزید خرابی. انہوں نے اس نے 15 to 20%, یہ چائنا میں ہوئی تھی اسٹڈی, اور انہوں نے دیکھا یہ اس نے مزید خراب کیا, کیونکہ کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں اس میں, آرگینک میٹر ہے, اس نے اپنا رول پلے کیا. تو ابھی بھی ہمیں پتہ چل جائے گا, آئی مین وی آر ناٹ ٹو فار اوے, کہ انہوں نے کیسا ڈیلیور کیا. میرا خیال ہے آپ اگلا پروگرام اگر اگلے ہفتے بھی کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا, کوئی آپ کو انیکڈوٹل ایویڈنس بھی مل جائیں گے کہ انہوں نے کیسے پرفارم کیا. آپ کو جب تک جیسا دوسرا آپ کا جی فرمائیے. جی جی, دوسرا آپ نے جو سوال کیا تھا کہ پچھلے 10 سال سے یہ مسئلہ ہے, کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, تو انفارچونیٹلی جی یہ ہم نے بہت زیادہ پروگریس نہیں دیکھی. اگر ہم نے دیکھی ہوتی تو ہمیں فیل ہوتا, لوگوں کو پتہ ہوتا. لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ ریکارڈ بریکنگ ہمارے پاس جو تھے AQI انڈیکس کیا. لاہور میں نومبر میں 1000 سے اوپر چلا گیا تھا کچھ جگہوں پہ یہ انڈیکس, جو آپ نے ابھی ویڈیو دکھائی انڈیا سے. تو لاہور میں بھی اسی طرح کے مسائل تھے, اور اس وقت گورنمنٹ نے انیشیٹوز لیے ہیں. جتنے وہ انیشیٹو لے رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن جو اپروچ ہے, کیونکہ یہ جو ہے ایک سب سیٹ ہے, جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے وہ کلائمیٹ چینج کا. پاکستان از ون آف دا ورسٹ افیکٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ ان ٹرمز آف کلائمیٹ چینج, اور یہ ایک چھوٹا سا سب سیٹ ہے. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک بہت ہولسٹک لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے, لیکن ہم ایک سائلوز میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں rather than doing an integrated approach, integrated planning. ہم بہت سائلوز میں دیکھ رہے ہیں, اور پھر آپ کو اینڈ پہ اسی طرح کے جو انٹرونشنز ہیں, جیسے کہ جو اسموگ کیننز ہیں, تو اسی طرح کے آپ کو سولوشن نظر آتے ہیں. آپ نے کہا ہولسٹک لانگ ٹرم اپروچ, وہ تو خیر ہوتے رہیں گے, 80 سال سے ہو رہے ہیں, اگلے 80 سال بھی انشاءاللہ ہوں گے. جو شارٹ ٹرم ہیں, پچھلے سال انہوں نے کہا کہ ہن تسی ویکھنا کہ اگلے سال اسی کی کردے ہیں. کیا انہوں نے سٹیپس لینے تھے؟ اینٹوں کے بھٹوں کے بارے میں کوئی سٹیپس لینے تھے کہ ان کو کلین دھواں آئے گا؟ کنسٹرکشن ورک سے جو گردہ اٹھتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کو اپلائی کرنے کی بات کی تھی. کچرے کو نہیں جلانے دیں گے, جو جگہ جگہ جو ہے کچرا کنڈیاں ہیں یا جو جلا دیتے ہیں. انڈسٹریل پولیوشن جو ہے وہ جرمانے لگائے جائیں گے, اور چمنیاں جو ہیں صاف گرین چمنیاں جو ہیں وہ سارا کیا جائے گا. جو کاشتکار ہیں ان کو پابند کیا جائے گا, جرمانے لگائے جائیں گے کہ جناب اگر آپ نے کھیت میں سے جو بچے کچھ ڈنٹل جلائے تو پھر آپ دیکھ لیں آپ کو پیسے بھرنے پڑیں گے. ٹریفک, ہیوی ٹریفک شہر میں داخل نہیں ہوگی, اور جس نے دھواں دیا تو اس کو ہم دھواں کر دیں گے. یہ سارے وعدے پچھلے سال کیے گئے ہیں, لیکن اس کے بعد اب ہمیں یہ جو ششکا توپیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ اس سے جو ہے مزید
کم تو کیا ہوگا زیادہ ہی ہوگا. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ مثلا کلین فیول پہ توجہ دی جانی چاہیے تھی, وہ اس دوران اس کے بارے میں کوئی نیت یا کوئی سٹیپس لیے گئے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ کیا گیا ہے کہ پنجاب پولیس نے 83 گرفتاریاں کی ہیں, 77 پرچے کاٹے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ اس سے جو ہے وہ اسموک کنٹرول ہو جائے گا. تو جتنی توانائی ششکوں پہ لگ رہی ہے اس سے آدھے میں اگر انفورسمنٹ ہو جاتی تو آج ہم یہ پروگرام نہ کر رہے ہوتے. جی آپ کا کافی مشکل سوال ہے یہ. تو پچھلے سال سے بہرحال تیاری ہو رہی تھی. اچھا میں ایک بات یہ کرتا چلوں کہ تقریباً 80% پولوشن جو ہے لاہور کی وہ آتی ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر سے. یہ اربن یونٹ کی اسٹڈی ہے, یعنی کہ اگر آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے تو آپ کو فوکس کرنا چاہیے. اور بھی اس سلسلے میں جو ہے بہت وائڈ رینج کہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں 40% بھی ہے, لیکن میں اربن یونٹ کو کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. انہوں نے کہا تقریباً 83% جو ہے, اور لاسٹ ایئر لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہی فگر جو ہے وہ کوٹ کی اپنی آبزرویشن میں. اچھا اب اگر آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے تو آپ نے ٹرانسپورٹ کو بیسکلی دیکھنا ہوگا. اچھا ٹرانسپورٹ جو ایمیشن کر رہا ہے سارا سال ہی وہ ایمیشن کرتا رہتا ہے. جی ٹھیک ہے, بس یہ ہے کہ سردیوں میں ہمیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت ویدر کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں کنڈنسیشن نیوکلیا ہوتا ہے, انورژن ہوتی ہے. لیکن ان ٹیکنیکل جارگنس کو ایک طرف رکھتے ہیں, ہمیں جب نظر آنے لگ جاتی ہے وہ, ورنہ یہ آپ اس کے وکٹم بن رہے ہوتے ہیں سارا سال. اگر پورے سال, ایک سال پہلے اگر اس طرح کے میز لیے جاتے جو اب ایک دم پرچے کٹنے شروع ہو گئے اکتوبر کے مہینے میں آ کے, اگر سارا سال یہ ایکٹیویٹی ہوتی, لوگ تیار ہوتے کہ اور وہ اپنا جو ہے وہ کوئی اور آپشن جو ہے وہ اڈیپٹ کر رہے ہوتے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے, تو میرا خیال ہے ابھی تک جو ہے وہ ہمیں کوئی نہ کوئی سلوشن نظر آ جاتا. ہمیں بہرحال جی بہتری لانی ہوگی اپنے اس سسٹم میں, جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے. ابھی ہمارے جو اپنے بیہیویئر جو انڈیویجول کا بیہیویئر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو ہیوز ہیں پاکستان میں جو افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ ایک بندہ ایک گاڑی پہ نکلتا ہے. آپ ڈیولپ کنٹریز کو دیکھ لیں کہ ان کے کیا پریکٹسز ہیں, یا آپ چائنا کو دیکھ لیں جو انہوں نے اپنا بیجنگ میں کیسے ایڈریس کیا کہ انہوں نے جو لوکل ٹرانسپورٹ سسٹم ہے, پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم, اس کو بہت زیادہ انہینس کیا اور اس کے ساتھ اس کو آپ نے ای وی پہ کنورٹ کیا. اچھا میں یہاں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے سولر کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سولر ڈسکریج ہو رہا ہے پاکستان میں, جو پالیسیز بن رہی ہیں. یعنی لوگوں نے اتنا زیادہ روف ٹاپ سولر جو ہے امپورٹ کیا چائنا میں پچھلے سال کے, میزمرائز, آئی مین پیپل گاٹ سٹنڈ, ایکسپرٹس نے, بالکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے پاکستان میں. ہاں جی آپ امیجن کریں کسی نے اگر روف ٹاپ سولر لگایا ہو, اگر وہ چیپ ہو اور اسی سے اپنا گاڑی یا رکشہ یا موٹر بائک جو ہے وہ چارج کرے اور اس کو چلائے, تو یہ انٹیگریٹڈ پلاننگ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے اس میں مختلف سٹیک ہولڈرز کو, مختلف منسٹریز کو آن بورڈ کرنا ہے. اور اچھا اس میں دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس. آپ یہ اپ فرنٹ کاسٹ کسی چیز کی نہ دیکھیں گے اس کا فرنٹ لوڈ کتنا ہے, بلکہ جو اس کے کو بینیفٹس ہوں گے آپ کو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر لوگ آپ کے بیمار نہیں ہوتے تو آپ کا ہیلتھ برڈن جو ہے وہ کم ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے اور ہم اس پہ کہتے ہیں کیسکیڈنگ امپیکٹس کہتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہو گیا, فرض کریں گھر کا جو بریڈ ونر ہے, تو اس کے بچے کیسے امپیکٹ ہوں گے اور وہ پورا خاندان کیسے امپیکٹ ہوگا, اور اس طرح کا ہمارے پاس کوئی انالیسز نہیں ہے. لیکن ایک ایجوکیٹڈ گیس یہ ہے کہ اگر ہم یہ برڈن بھی کیلکولیٹ کریں اور پھر کاسٹ بینیفٹ انالیسز کریں تو مجھے کبھی اس کا امکان ہے کہ یہ جو چیز ہوگی آپ کو یہ بینیفیشل ہوگی, ڈسپائٹ سوشل بینیفٹس, ہیلتھ بینیفٹس اور دوسرے کو بینیفٹس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو کاسٹ افیکٹو بھی اس طرح کے سلوشنز آپ کو ملیں گے. اچھا اب یہی مسئلہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ ڈیٹا تو ہمارے پاس ہے نہیں. جیسے کہ آپ فرض کریں کہ یہ جو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں یہ آپ لے کے حکومت کے پاس جائیں گے کہ جی دیکھیں اگر ایئر پولوشن کو واقعی ہی سنجیدگی سے سنبھالا گیا اور مانا کہ خرچہ ہوگا, مانا کہ لوگوں کا نقصان بھی ہوگا, لیکن ان اے وے ایکچولی تو فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کوانٹیفائی کریں گے کہ بھائی اتنے لوگ اگر بیمار نہیں ہوں گے تو اتنا کم خرچہ ہوگا ادویات پر, ہاسپٹل کے چکروں پر, ڈاکٹرز وزٹس پر, اور پھر وہ پروڈکٹیو بھی رہیں گے کیونکہ بندہ بیمار ہو گیا وہ کام نہیں کر سکتا, اس کا گھر نہیں چل رہا. لیکن اس کا ڈیٹا, اور ہر ایک چیز کی بنیاد ڈیٹا ہی ہوتی ہے, تو وہ کیا ایگزسٹ بھی کرتا ہے ہمارے یہاں؟
اچھا نہیں، ڈیٹا کا ہمارا کافی گیپ ہے. اگر ہم اوور آل کلائمیٹ چینج کو بھی دیکھیں، کیونکہ جو ایئر پولوشن ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہی ایک سب سیٹ ہے. جب آپ ایمیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بیسکلی کلائمیٹ چینج کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم چیزوں کو پھر سائلوز میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور سائلوز میں یعنی کہ جب ہم پھر یہ واٹر کینن، جب ہم یہ اسموگ کیننز لائیں گے تو ہم بیسکلی کینسر کا علاج ایسپرین سے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ بڑا ہے اور اس کے لیے ساری جگہوں پہ آپ کے پاس انوینٹریز ہونی چاہیے. آپ کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پولیوشن جو ہے، جیسے لاہور میں یہ کام ہوا ہے، اور یعنی کہ ہمارے پاس انیشیل ایسٹیمیٹ آئے ہیں ڈسپائٹ آف ڈیٹا گیپس. یہ جو فگر آئی ہے یہ سیٹلائٹ ڈیٹا کو بھی یوز کرتے ہوئے آئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی کمی بیشی ہو. تو یہ ہمارے پاس 80% ٹرانسپورٹ کی فگر آئی ہے آلموسٹ. تو اس طرح کے جی ڈیٹا گیپس ہیں، اور اس کو فل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے یونیورسٹیز ہیں، جو آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بیف اپ کیا جائے. ان کی جو ینگ جنریشن ہے، جو کہ ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹس ہیں، اگر ان کو انوالو کیا جائے، اور نہ صرف مانیٹرنگ کے حوالے سے یا آپشنس دیکھنے کے حوالے سے، بلکہ اس کے سلوشنز دیکھنے کے بھی حوالے سے اگر ان کو آپ آن بورڈ کریں، نہ صرف پولوشن کے حوالے سے بلکہ ایک جو بڑا کلائمیٹ چینج کا جو کویسچن ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا جی 2022 میں ہمارے پاس سیلاب آیا، $30 بلین کا نقصان ہوا. اس کے لیے ہمیں تھوڑی بہت جو گرانٹ یا قرضہ ملا، اس سے ہم نے سندھ میں گھر بنائے. ابھی وہ ہینڈ اوور ہو رہے تھے تو 2025 کا سیلاب آ گیا. ٹھیک ہے، اب اس کا بھی تقریباً 2.5-3 بلین کا اس کا بھی ہمیں نقصان ہو گیا. تو یہ جو اتنے بڑے بڑے نقصانات جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اس کا ایئر پولوشن بھی ایک سب سیٹ ہے. لیکن جب ہمارے پاس اس کے امپیکٹ آنے شروع. جی فہد صاحب، واپس بھی کوئی ڈیٹا نہیں ہے، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. ویلکم بیک. اسموگ شروع ہو چکی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے پچھلے 10 سال میں اگر ذرا میں آپ سے بتاؤں کہ میری آبزرویشن کیا ہے. پہلے یہ لاہور یا سینٹرل پنجاب میں جو اسموگ ہے وہ شروع میں یہ ہوا کہ جی ایسٹ پنجاب میں چونکہ فصلیں جلائی جا رہی ہیں تو ہم کیا کریں. اچھا، وہاں سے آ رہے ہیں. پھر بھی وہ نومبر کے مڈ کے بعد سے یہ مسئلہ شروع ہوتا تھا. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں، اور ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور وہاں توپیں جو ہیں وہ پریڈ ہو رہی ہیں، اسموگ اینٹی اسموگ توپیں لاہور میں. تو اس کا مطلب ہے کہ گریجولی ان کچھ سالوں میں اسموگ پیچھے آتا چلا جا رہا ہے. پہلے ہم خبریں سنتے تھے کہ قصور، گجرانوالا، لاہور اور گرد و نواح. اب ہم سن رہے ہیں لودھراں، جنوبی پنجاب، کہ وہاں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ اتنا ہے، اور جو کہ بہت زیادہ ہے اکتوبر کے تیسرے ہفتے کے لحاظ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو اسموگ ہے وہ پنجاب پہ قبضے کے بعد اب سندھ اور باقی انکروچمنٹ چل رہا ہے. حالانکہ یہ انڈسٹریلائزڈ ایریاز اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سینٹرل پنجاب ہے. تو سر آپ کے جو سٹیپس ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، تو کیا کریں؟ یہ تو بڑھ رہا ہے. جی سر، میں پھر اسی بات کی طرف آؤں گا کہ ہمیں انٹیگریٹڈ پلاننگ کی ضرورت ہے، اور اس کو ہم نے ہیڈ آن لینا ہے اس چیز کو، اور سارا سال ایفرٹس کرنی ہے. اب کچھ دیکھیں دنیا میں ایسے ماڈلز ہیں. 1952 میں 53 میں یو کے میں لنڈن میں یہ مسئلہ ہوا تھا، انہوں نے اس پہ قابو پایا. ہاں جی. اور ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا میں بیجنگ میں یہ مسئلہ ہوا تھا، انہوں نے اس پہ قابو پایا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ یہ دیٹ از سم تھنگ ڈویبل. لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے کنسرٹیڈ کنسسٹنٹ ایفرٹ کرنی چاہیے. پالیسی بنا کے اگر آپ کاغذ میں اپنا رکھ دیں گے شیلف پہ، تو اور جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے. جتنے جو اسٹیپس لے رہی ہے گورنمنٹ، اگر آن دا فیس آف اٹ اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ رائٹ ڈائریکشن میں اسٹیپس ہیں. لیکن آپ اس کو اسکیل اپ کیسے کریں گے؟ آپ اس طرف کیسے جائیں گے جہاں پہ آپ کو ڈر لگے کہ یہ لوگوں کو کمفرٹ زون سے باہر نکال رہے ہیں یہ اسٹیپس، اور پھر آپ کا جو ووٹر بیس ہے وہ امپیکٹ ہونے لگے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہارڈ ڈیسیجن، ٹف ڈیسیجنس کون لے گا اس کو کرنے کے لیے. بالکل ایسے وہیکلز جو ہیں جو کہ زیادہ ایمیشنز کر رہے ہیں، جو فٹ فار دا روڈز نہیں ہیں، ان کو آپ کو روکنا چاہیے. آپ کو ڈسکریج کرنا چاہیے جو ایکسیسو یوز ہے گاڑیوں کا.
آپ نے شفٹ کرنا ہے رینیویبلس کی طرف، ٹھیک ہے. تو آپ کو ای ویز جو ہیں، الیکٹرک وہیکلز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں جی کہ ہمارا امپورٹ بل جو ہے آئل کا، جو فاسل فیول کا جو ہمارا امپورٹ بل ہے وہ کتنا زیادہ ہے، لیکن جب مختلف جو ہیں منسٹریز وہ ایک دوسرے کے سامنے جب کھڑی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اب سولر کو گورنمنٹ جو منسٹری آف انرجی ہے وہ ڈسکریج کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آئی پی پی اس کے ساتھ جو ہے آپ نے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ نے پیسے جنریٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ 10 سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو جو نیٹ میٹرنگ تھی 1:1 ریشو پہ آپ کو یونٹ مل رہا ہوتا تھا، پھر وہ کم ہوا، وہ پھر کم ہوا، پھر وہ 23 روپے کا ہوا، اب وہ تقریباً 10-11 روپے کا ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اب گراس میٹرنگ کا بھی ایک آئیڈیا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. تو آپ بیسکلی کیا کر رہے ہیں، جو چیپ سورس آف انرجی ہے آپ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں، اور وہ چیپ سورس آف انرجی جو ہے وہ جو یہ ٹرانسفارمیشن ہے الیکٹرک وہیکلس کی طرف یا نیو انرجی وہیکلس کی طرف، آپ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں. تو جب میں ہولسٹک لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کرتا ہوں تو میرا موقف یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے جو ٹریڈ آفس ہیں، ٹھیک ہے، اور جو سینرجیز ہیں ان کو سامنے رکھ کے سائنٹیفک بنیادوں پہ یہ فیصلے کرنے ہیں، رادر دین کہ یہ آپ کے پاس سیزنل ایکٹیویٹیز ہوں کہ جب سیزن آیا اسموگ کا تو آپ اس کو لے کے بیٹھ گئے، یا جب فلڈنگ کا سیزن آیا یا جب ہیٹ ویو کا سیزن آیا تو ہم ان چیزوں کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو گئے. یہ ایک ہولسٹک پلاننگ ہے، اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ دیٹ از ناٹ این انوائرمنٹل ایشو، ٹھیک ہے. یہ موسمیاتی ایشو نہیں ہے، یہ ایک ڈیولپمنٹل ایشو ہے، ٹھیک ہے. یہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس کی سینرجیز ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ میل کھاتے ہیں. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اگین انٹیگریٹڈ لانگ ٹرم پلاننگ ہی اس کا حل ہے. بالکل. دیکھیں ابھی وہی بات نا کہ جو اقدامات آپ کو پورے سال لینے ہیں وہ آپ سال میں 1 مہینے لیتے ہیں، وہی پھرتیاں دکھانے کے لیے، رائٹ. اچھا فہد صاحب، مستقبل پھر زیادہ روشن نہیں لگ رہا، اسموگی لگ رہا ہے. تھینک یو. دا فیوچر از اسموگی. دا فیوچر اس لیے بھی اسموگی ہے کیونکہ پاکستان میں ایک اور ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ اربن مائگریشن، اربن ایریاز کی طرف مائگریشن. اور میرا خیال آپ ہی مجھے بتا رہے تھے ابھی شو سے پہلے کہ سب سے تیز رفتار میں اربنائز پاکستان ہی ہو رہا ہے پورے جنوبی ایشیا میں. اس کا بھی تو ایک بہت بڑا فیکٹر پڑتا ہے نا ایئر پولیوشن پر فہد صاحب. جی ہاں، یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس جب مائگریشن ہو رہی ہوتی ہے دیہاتوں سے شہروں کی طرف، تو یہ ہوتا ہے کہ شہر جو ہے نا مقناطیس کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اگر یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز ایک بڑے شہر میں کریٹ، جیسے آپ کا کراچی جو ہے اب میرا خیال ہے 2.5-3 کروڑ کی طرف جا رہا ہے، اسی طرح لاہور بھی جو ہے 1.5-2 کروڑ کی طرف جا رہا ہے. جب آپ یہاں پہ انویسٹ کریں گے اور یہیں پہ جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کریٹ ہوں گی تو یہ ایک میگنیٹ کے طور پہ یہ اٹریکٹ کریں گے اور لوگ پھر یہاں پہ آئیں گے. جب یہاں پہ وہ لوگ آئیں گے، اچھا اب آپ نے فلڈز میں بھی تو دیکھا ہے نا جو زیادہ امپیکٹ ہوئے تھے، چلیں وہ تو کچھ پوش لوگوں کی بھی، پوش سوسائٹیز بھی تھیں جو کہ امپیکٹ ہوئی تھیں، لیکن نارملی جو انفارمل سیٹلمنٹ میں کچے گھروں میں رہتے ہیں وہی مرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی امپیکٹ ہوتے ہیں. پھر وہ یہاں پہ آ کے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جب انہوں نے اپنے نوکری پہ جانا ہے یا انہوں نے کمیوٹ کرنا ہے تو وہ بھی تو ایک چیز استعمال کریں گے، یا وہ رکشہ استعمال کریں گے یا بس استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی اس کا کاز بنتے ہیں. تو اگین وہ بات یہ ہے کہ پھر میں ہر ایک چیز آپ بھی مجبور ہیں فہد صاحب، کیونکہ ہر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑتی ہے نا یہاں پہ. مطلب ہم کسی ایشو کو آئسولیشن میں تو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور اگر آپ ایک چیز کو حل کرنے کی کوشش کرو آپ کو پتہ لگتا ہے یار اب میں دوسرے بندے کے دائرے میں آ گیا ہوں، وہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہا. یہی مسئلہ ہے نا ایک طرح سے ہماری جو شارٹ ٹرم تھنکنگ ایک ہمارا ایک ہمیشہ ایک ایشو ہی رہا ہے کئی دہائیوں سے. تو یہاں پر بھی تو فہد صاحب وہی شارٹ ٹرم تھنکنگ اینڈ مطلب یہ میرا علاقہ ہے، یہ تمہارا، تم میرے علاقے میں کیوں آ رہے ہو، اس طرح کی تھنکنگ ہی ہمیں پھر لے ڈوبتی ہے. اچھا پاکستان عالمی ادارہ صحت جو ہے، ڈیٹا تو خیر نہیں ہے، بیرونی لوگ پتہ نہیں کس طرح یہ ڈیٹا جمع کر لیتے ہیں. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ سالانہ 2,56,000 پاکستانی ایئر پولوشن سے متعلق جو چیزیں پیدا ہوتی ان کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں. 2,56,000. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کی اوسط زندگی اس ہوا میں 7 سال کم ہو رہی ہے، ہر ایک کی.
اچھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ جی ہم اس مادر وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے اور نذرانہ دیں گے اپنی جانوں کا. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن بھائی صاحب ایک ایک انچ میں جو لوگ بستے ہیں ان کی زندگیوں کا دفاع وہ کون کرے گا؟ بالکل یہ بھی سوال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ بھی ہونا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب سپریم کورٹ کا کچھ احوال جہاں ایک اہم کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. 8 رکنی آئینی بینچ کے سامنے 26ویں ترمیم چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت. یہ درخواستوں کی سماعت آئینی بینچ کو کرنی چاہیے جو کہ خود 26ویں ترمیم کی پیداوار ہے, یا فل کورٹ کے 24 ججوں کو کرنا چاہیے. پوری کی پوری بحث کئی دنوں سے اسی ایک مدار میں گھوم رہی ہے. ٹوٹل 37 درخواستیں ہیں جنہیں کلب کیا گیا ہے. کچھ درخواستوں میں کہا گیا کہ چونکہ پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت نے آزادانہ فضا میں اس ترمیم کی منظوری نہیں دی, لہٰذا یہ جو ترمیم ہے اسی کو کالعدم قرار دے دیا جائے. کچھ درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ اس ترمیم کے ان حصوں کو منسوخ کر دیا جائے جو عدلیہ کی آزادی محدود کرنے سے متعلق ہیں. بحث لائیو دکھائی جا رہی ہے, اس میں کہیں جو ہیں گرم مقامات بھی آئے, کہیں سرد مقامات بھی آئے. مثلاً کل جو ایک سینئر ترین وکیل ہیں اکرم شیخ صاحب, انہوں نے بڑے دھواں دھار دلائل دیے اور ان کی جو بحث کا لب لبا یہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا میلہ ہے یہ دراصل جو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے تھے ان کو چیلنج کوئی نہ کر سکے, اور تو اس کو روکنے کے لیے یہ سارا میلہ سجایا گیا اور اس میں پھر بعد میں عدلیہ کے اختیارات وغیرہ جو ہیں وہ بھی نئے سرے سے طے کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جو درخواستیں ہیں مثلا پی ٹی آئی وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ اس کے جو 7 MNAs تھے ان کو اغوا کیا گیا تاکہ یہ ترمیم منظور کرائی جا سکے. BNP کہتی ہے کہ اس کے 2 سینیٹرز پہ ووٹ ڈالنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور اس کے نتیجے میں پھر CJ کی از خود نوٹس کا اختیار ختم ہو گیا, پھر آئینی بینچ بنا, بلا 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 یہ سب ہو گیا. بیرسٹر رضا حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. جب بھی ہم کل وقت پڑتا ہے عدالتی فیصلوں یا سماعت کے حساب سے تو ہم آپ ہی کو آواز دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ایک ایسا آئینی بینچ, آپ اس کا بھی تو دھیان رکھیں نا کہ وہ اس آئینی بینچ کے سامنے کتنی مشکل ہے کہ ایک ایسا آئینی بینچ جو خود اس ترمیم کے نتیجے میں تشکیل پایا ہے وہ کیسے یہ فیصلہ کر لے کہ جی فل کورٹ سماعت اس کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس مشکل سے کیسے نکلے؟ ابھی جو عدالت کے سامنے سوال ہے وہ ایک بہت مخصوص سوال ہے. ابھی عدالت میرٹ سے ہیئرنگ نہیں, ابھی عدالت کے سامنے صرف یہ سوال ہے کہ کیا یہ جو مقدمہ ہے یہ آئینی بینچ سنے گا یا کیا یہ فل کورٹ سنے گا. آپ نے کہا کہ ابھی فل کورٹ جو 24 ججز سے مشتمل ہے, مگر اس کیس میں ایک یہ بھی سوال اٹھا ہے کہ کیا ان ججز کو جن کی تعیناتی جن کی تقرری 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوئی ہے کیا وہ اس بینچ پہ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے. اور جو کچھ درخواست گزار ہیں انہوں نے تو یہ درخواست کی ہے کہ صرف ان 16 ججز کو اس بینچ پہ بیٹھنا چاہیے جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جنہوں نے حلف لیا تھا اور جو 26ویں ترمیم سے پہلے ججز تھے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ججز 26ویں ترمیم کے بعد جنہوں نے حلف لیا ہے ان کی جو تقرری کا طریقہ ہے, ان کی جو تعیناتی کا طریقہ ہے وہ چیلنج ہوا ہے. اور میں آپ کو یاد کرتی چلاؤں کہ جو ابھی عدالت میں بھی ایک کیس کا حوالہ دیا گیا سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے, یہ وہ کیس ہے کہ جن ججز نے PCO کے تحت حلف لیا اور PCO کے تحت انہیں سپریم کورٹ لایا گیا, جب عدالت نے کہا کہ جو جنرل مشرف کے جو اقدامات ہیں جو PCO ہے اس کو غیر آئینی قرار دیا, ان ججز کو واپس ہائی کورٹ بھیج دیا گیا جسٹ بیکاز وہ سپریم کورٹ آگے تھے, عدالت عظمیٰ میں وہ بیٹھے تھے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ویلڈ ججز تھے. جب وہ PCO کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ان ججز کو بھی واپس ہائی کورٹ بھیج دیا گیا. تو ایک یہ بھی نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر عدالت اس نتیجے سے پہنچے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو کالعدم قرار ڈکلیئر کرے, وہ ججز جو اس ترمیم کے نیچے سپریم کورٹ آئے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ پہ بھی ایک بہت بڑا سوال اٹھے گا
اور شاید ان کو بھی واپس ہائی کورٹ بھیجا جا سکتا ہے اگر یہ ترمیم اسٹرائک ڈاؤن ہوئی۔ دوسری جو آپ نے بات کی، جو آئینی بینچ کے جو ججز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سخت مشکل میں ان کو ڈال دیا ہے، اور اب تو آئین میں ترمیم آ گئی ہے اور وہ پابند ہو گئے، اب تو وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آئین میں ترمیم آ گئی۔ اس طرح کے سوال بینچ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا، اس کیس میں نہ صرف کانٹینٹ پہ چیلنج ہے، پروسیجر پہ بھی چیلنج ہے کہ 2 دہائی اکثریت نے پاس نہیں کیا۔ اختر مینگل صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے ہے۔ اختر مینگل صاحب پٹیشنر ہیں ان کیس میں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے سینیٹرز کو دھمکا کے، دباؤ ڈال کے ووٹ دلوایا گیا ہے۔ جب اس طرح کا کیس آپ کے سامنے ہے، آپ کیسے ویلیڈیٹی پرزیوم کر سکتے ہیں؟ عدالت کو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ صحیح طرح منظور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور یہ فیصلہ میری نظر میں صرف وہ 16 ججز کر سکتے ہیں جو عدالت میں آئینی ترمیم سے پہلے تھے۔ جو بعد میں آئے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ جو آئینی بینچ اس ترمیم کے نیچے بنا ہے، جو اس پیداوار کا لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ تو ایک بلیٹنٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کیونکہ اگر یہ آئینی ترمیم اسٹرائک ڈاؤن ہوئی تو وہ تو اپنے آپ کو ایک طرح سے ڈسٹروائے کر رہے ہوں گے۔ تو یہ آئینی بینچ جس کو اس ترمیم میں ہی کریٹ کیا گیا ہے وہ یہ کیس نہیں سن سکتی۔ اور ایک اور بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جو حکومت ہے، حکومت کے ممبرز، جو اٹارنی جنرل، جو لا منسٹر ہیں، انہوں نے آئینی بینچ پہ ان ججز کو نامنیٹ کیا ہے۔ حکومت اس کیس میں 26ویں ترمیم کی دفاع کر رہی ہے۔ تو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں عوام کو کہ ججز جو ہیں ان میں حکومت کا ایک رول ہوگا کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سے ججز آئینی بینچ پہ بیٹھیں گے؟ پھر اوپر سے حکومت ایک قانون لے آئی ہے جس کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ تو پرسیپشن یہ جا رہا ہے کہ آپ جو اکثریت ہے عدالت عظمیٰ کی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ عدالت چاہتی ہے کہ اس کی جو ڈیسیجن ہے اس پہ لیجٹیمیسی ہو، کریڈیبلٹی ہو، تو صرف وہ 16 ججز جو اس وقت کا فل کورٹ تھا جب 26ویں ترمیم آئی، ان کو یہ کیس سننا چاہیے۔ اچھا بیرسٹر رضا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس مشکل سے یہ جو آئینی بینچ ہے جو روزانہ سن رہا ہوتا ہے خاموشی سے دلائل، یہ وے آؤٹ نکل سکتا ہے کہ یہ آئینی بینچ جو ہے جسٹس امین صاحب جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ جو چیف جسٹس ہیں آفریدی صاحب، ان سے کہیں کہ جناب ہم یہ ریفر کرتے ہیں یہ معاملہ آپ تک، آپ چاہیں تو اس کو فل کورٹ کا فیصلہ لے لیں یا آپ اپنی رولنگ دیں کہ ہم سنیں، یا یہ کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ میں کوئی قانون دان نہیں ہوں، ایسے ہی میرے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ بالکل اس طرح ہو سکتا ہے، اور یہ میں واضح کر دوں کہ 26ویں ترمیم میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ فل کورٹ کیس نہیں سن سکتی۔ سپریم کورٹ جو 26ویں ترمیم ہے اس کے ذریعے صرف آئینی بینچ بنایا گیا ہے۔ 26ویں ترمیم میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو فل کورٹ ہے، جو عدالت عظمیٰ کی فل کورٹ ہے، وہ کیس نہیں سن سکتی۔ اور جیسے آپ نے کہا، ماضی کا جو کنونشن ہے وہ یہی ہے کہ جوڈیشل آرڈر میں لکھا جاتا ہے کہ ایک فل کورٹ تشکیل کیا جائے اور وہ فائل جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ سے چیف جسٹس کے پاس بھیجی جا سکتی ہے۔ پریسیڈنٹ بھی موجود ہے، جسٹس قاضی فائزہ کیس موجود ہے، جب ان کے خلاف جو ریفرنس فائل ہوا انہوں نے عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا۔ ایک جوڈیشل آرڈر موجود ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ایک فل کورٹ تشکیل ہو اور وہ فائل جو ہے وہ چیف جسٹس کے سامنے پیش کی گئی اور پھر فل کورٹ تشکیل کیا گیا۔ ہم اس کا مطلب کہ آئینی بینچ اگر چاہے تو اس مشکل سے نکل سکتا ہے، اس کا مطلب اگر چاہے تو۔ ایک وقفہ لے لیں، بیرسٹر رضا آپ سے گفتگو جاری ہے۔ بیرسٹر رضا حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ایک ہائی پروفائل کیس چل رہا ہے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے۔ رضا، ابھی آپ نے بریک سے پہلے کہا کہ ہماری عدلیہ کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پیغام تو واضح ہے۔ جس انداز میں ہم نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، پچھلے سال کے جو ڈیسیشنز آئے، چاہے وہ ریزرو سیٹس کا ہو، ملٹری کورٹس کا ہو، ہم نے دیکھا کہ جو بینیفیشریز ہیں ہمارے فاضل جج صاحبان، وہ تو بہت کلیئر ہیں کہ یہ جو ہمارا اس وقت نظام ہے اس کو اسٹیبلٹی چاہیے، اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ آپ کی ہماری خواہش ہو سکتی ہے کہ 24 رکنی فل کورٹ بینچ آ جائے اور معاملات کو طے کرے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ اس طرف جائیں گے۔ میں آپ کی توجہ ایک اور ڈیولپمنٹ طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو ہماری سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ 18 اکتوبر کو انہوں نے ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ پاس کیا ہے ججز کے لیے، اور اس پر ہمارے 2 سینئر ججز نے اعتراض بھی کیا ہے۔
کہ ایک ایسے وقت میں جب جمہوریت ملک میں کمزور ہو رہی ہے، عدلیہ کی آزادی پر حملے ہو رہے ہیں، اس طرح کا کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے وہ اختیارات کی مرکزیت کو مزید تقویت دیتا ہے۔ آپ کے خیال میں ان کی اس آرگیومنٹ میں دم ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہت سارے ججز بہت ہی اوورٹلی پولیٹیکل رول لیتے ہیں، کنٹروورسی میں کودتے ہیں، ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ہم کہتے تھے کہ جی ججز کو اپنی ججمنٹس کے ذریعے بولنا چاہیے۔ تو یہ جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کی ضرورت تھی یا نہیں؟ کوڈ آف کانڈکٹ کے بارے میں بیرسٹر کے جواب سے پہلے بتا دوں کہ اس کے مطابق میڈیا، سماجی اور سفارتی جو مصروفیات ہیں، تقریبات ہیں، ان سے دور رہیں۔ ایون ان سے اگر کورٹ کے باہر کوئی لیگل میٹر پہ، لیگل موضوع پہ بھی کوئی چاہتا ہے کہ جناب ایک کلپ دے دیں یا انٹرویو دے دیں تو وہ بھی نہیں دے سکتے۔ گویا جو اب لیگل سیمینارز ہوں گے آؤٹ سائڈ دا کورٹ پریمیسز، شاید ان میں بھی وہ نہ جا سکیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ضابطہ اخلاق ہے اس میں کہا گیا کہ کوئی بھی جج چیف جسٹس کے NOC کے بغیر چھٹی بھی نہیں کر سکتا، بیرون ملک نہیں جا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ جی میں تو اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھتی ہوں کہ جو آزاد ججز اس وقت اپنی آواز اٹھا رہے ہیں ان کو آپ ایک طرح سے خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ضابطہ اخلاق کی، جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں تو ان کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، اور اس کا جو پروسیجر ہے وہ آرٹیکل 209 میں درج ہے۔ تو یہ جو ضابطہ اخلاق ہے اس کی بہت اہمیت ہے ہمارے نظام میں۔ اور اگر ہم بات کریں جو کوڈ آف کانڈکٹ آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ کوئی جج کسی پبلک کنٹروورسی، عوامی تنازع کا حصہ نہیں بنے گا۔ اب اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کوڈ میں، آپ اس طرح کی پروویژن ڈال رہے ہیں جس کا کوئی بھی مطلب کوئی نکال سکتا ہے، اور جب آپ اس طرح کی ویگ اور براڈ پروویژنز ڈالیں گے تو ان کو ججز کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک روایت تھی، ایک ٹریڈیشن تھی کہ ججز کو صرف اپنی جو ججمنٹس ہے صرف اپنے فیصلوں کے ذریعے بولنا چاہیے، مگر بین الاقوامی سطح پہ بھی انگلینڈ میں جیسے اگر ہم بات کر لیں، امریکہ میں بات کر لیں جہاں پہ یہ ایک ٹریڈیشن تھی، ادھر بھی اب ایک شفٹ ہے اور کہا جاتا ہے کہ ججز کو پبلک انگیجمنٹ، سیمینارز، ایجوکیشنل جو ایک طرح سے ایونٹس ہوتے ہیں ان پہ جانا چاہیے، پبلک کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی چاہیے، اور اس سے اعتماد بڑھتا ہے عدالت میں اگر ججز اس طرح کی پبلک انگیجمنٹ کریں۔ مگر جو اس کوڈ آف کانڈکٹ کی پروویژن جو میرے لیے بہت کنسرننگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو ججز ہیں وہ عدالت کی جو اندرونی انتظامی ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں ان پہ بھی اب کوئی بات پبلکلی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو چیف جسٹس ڈوگر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ ایک بینچ سے لے کے دوسرا بینچ میں کیسز ٹرانسفر کر رہے ہیں، وہ ججز کی کاز لسٹ کینسل کر رہے ہیں جو ججز کیسز سن رہے ہیں، اس کے جو خلاف جسٹس بابر ستار نے اپنی آواز اٹھائی ہے، اور بھی ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اپنی آواز اٹھائی کہ آپ کس طرح اپنی ایڈمنسٹریٹو پاورز جو ہیں ان کو استعمال کریں۔ سپریم کورٹ میں اگر ہم دیکھیں جو ہائی کورٹ میں آپ NOC کی بات کریں، سپریم کورٹ میں بھی یہ ریکوائرمنٹ ڈال دی گئی ہے، ایک پالیسی کے ذریعے ڈالی ہے کہ آپ بیرون ملک نہیں جا سکتے ججز کی NOC کے بغیر، اور یہ بھی ڈالا گیا کہ اگر آپ باہر ملک جائیں گے تو آپ اپنا جو ریزیڈینشیل ایڈریس ہے جو جج وہ آپ چیف جسٹس کو یا آپ کو دینا ہوگا وہ ایڈریس۔ تو ایک جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسٹیٹ سرویلنس آپ کر رہے ہیں ججز کی اگر آپ اس طرح کی ڈیٹیلز ان سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے سوال ججز اٹھا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس یحییٰ افریدی، جس طرح وہ بھی انتظامی طور پہ ایڈمنسٹریٹو طور پہ چیف جسٹس جس طرح کے اقدامات دے رہے ہیں اس کے خلاف بھی جو ہے ججز آواز اٹھا رہے ہیں۔ اس ماحول میں اگر آپ اب یہ کہیں گے کہ ایڈمنسٹریٹو بات نہیں ہو سکتی، کوئی جوڈیشل بات بھی نہیں ہو سکتی، تو یہی میسج جا رہا ہے کہ جو ججز آواز اٹھا رہے ہیں ان کو آپ ایک طرح سے چپ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو آج ججز نے آواز اٹھائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم سیلف سینسر کریں گے اپنے آپ کو، اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بات غلط ہے ہم اب نہیں بولیں گے، کیونکہ آپ تو خوف پیدا کر رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی اپنی آواز اٹھائیں کل کو ہمارے خلاف مس کانڈکٹ کا جو ہے پروسیڈنگز آپ انیشیٹ کر کے ہم کو ہٹا بھی سکتے ہیں۔ تو ججز کے اندر آپ ایک سیلف سینسرشپ کر رہے ہیں، اور میں تو کہوں گی اگر ججز اپنی آزادی اظہار رائے کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے وہ عوام کی آزادی اظہار رائے کو کیسے پروٹیکٹ کریں؟ یہی تو باٹم لائن ہے نا۔ ویسے یہ جو سیلف سینسرشپ کی بات کی ہے وہ کیا کہتے ہیں نا، نوے آئے ہو سنے ہو یہاں نہیں ٹھیک نہیں فٹ ہے، ہم تو کرتے رہتے ہیں نا۔ 1 منٹ ہو گیا، کنکلوڈ کرو۔ اچھا بس ہو گیا، آپ کنکلوڈ کر لیں۔ ہاں یہ کنکلوڈ، یہ تھینک یو سو مچ بیرسٹر رضا، آپ سے ہمیشہ بات کر کے
کچھ نیا ہی معلوم ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔